अस्सलाम वालेकुम जी। पुराने ज़माने की बात है, वंस अपॉन ए टाइम 9/11 के बाद हाँ हमारा एक कोर्स निकल आया, स्कॉलरशिप निकल आया। स्कॉलरशिप था जी मीडिया मैनेजमेंट, जो था मिड कैरियर जर्नलिस्ट के लिए, कि मीडिया मैनेजमेंट जब आप चीफ रिपोर्टर बनते हैं, डायरेक्टर न्यूज़ बनते हैं, न्यूज़ एडिटर बनते हैं या एडिटर बनते हैं, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। रोड्स फाउंडेशन का ये नहीं, रोड्स फाउंडेशन का नहीं, थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन का ये कोर्स था, और रोड्स यूनिवर्सिटी ग्राम्सटाउन पोर्ट एलिज़ाबेथ के पास वाक़या एक यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के ग्रेजुएट अपने नाम के साथ रोड लिखते हैं, जैसे जॉन्टी रोड है, ये वो वाला। ये रोड्स यूनिवर्सिटी के अंदर जाके हमने वो कोर्स किया। बाबा कीथ बड़ा हंडिया आया बाबा सी, 74 साल की उम्र के अंदर भी वो 8-8 बोतलां पी जाता सी है दारू दियां। लेकिन बाबा पहुंची हुई शय सी, बड़ी जगह पे उसने काम किया था, पता नहीं अब जिंदा भी होगा कि नहीं, 20 साल पहले की बात है। तो बाबा जो था वो, उससे मैंने पूछा, उसने मुझे जो गुर बताए थे, उनमें बहुत सारे गुर थे मैनेजमेंट के। एक जो पक्का गुर जो आज मुझे याद आया बाबे कीथ का, KEITH था उसका नाम, ठीक है, कीथ ओनील इस तरह का नाम था उसका। तो बाबे ने कहा कि अपने सबॉर्डिनेट को हमेशा मसरूफ रखो। मैंने कहा कि मैं वहाँ पे भी मैंने हंस के कहा कि वाह, कहता है वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दी। मैंने कहा जरूरी तो नहीं है, हर कोई बंदा नेगेटिव नहीं हो सकता। कहता है अगर उसने पॉजिटिव काम भी करना शुरू किया तो तुम मुंह के पर्दे कल्टी हुए पड़े होगे। वो मुझे उसकी बात समझ नहीं आई कि नेगेटिव तो चलो ठीक है, पॉजिटिव भी करना शुरू किया तो तुम कल्टी हो जाओगे। वो मुझे गल आज समझ आई। काजी फायज ईसा को आज के दिन कोई काम नहीं था, 3 खत लिख देते हैं काजी साहब ने। काजी फायज ईसा साहब काजी ईसा के साहबजादे, जो कि जनाब मोहम्मद अली जिन्ना के ब्लू आइड थे, और काजी ईसा साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि वो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान का फंड खा गए हैं। तो कायदे आज़म ने उन लोगों को बुलाया, जिनमें मेरा ख्याल है कि अकबर बख्ती साहब भी शामिल थे, और दीगर नवाबीन को बुलाया, और उन्होंने पूछा कितना फ़ंड है। ठीक है, उन्होंने कहा जी 5 लाख रुपये ऐसी देता सी, और इन्होंने आगे पार्टी में खर्च नहीं किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 5 लाख का चेक काटा और कहा कि आपके बाद आपने काजी ईसा के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। ठीक है, अब इनका ख्याल था कि हम इस तरह का प्रोपेगेंडा करके काजी ईसा को जनाब जिन्ना साहब की नज़र से गिरा देंगे। नहीं, ठीक है। और वो उस काजी ईसा का जो बेटा है जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जनाब 3 खत लिखे ने आई दी दिहाड़ी में। काम किया उन्होंने। क्या ठीक है, मुझे अदालत नहीं करने देते हो तुम उमरताब बंदयाल, तुम मेरी अदालत नहीं करने देते, मेरे सामने कोई केस नहीं लगाते, मैं अदालत आ जाता हूँ। कई बार पैदल ही आ जाना, नाल एक बंदा पिछे जरा ना हटो बटो जी सदावा ला रहा होंगे, एक तो इन्ना कि प्रोटोकॉल बनता है। ये उमरताब बंदयाल 20 गड्डियां का प्रोटोकॉल लैके दफ्तर आता जे। वो मलंग आदमी, उसका बाप नवाब था, नवाब ईसा। ठीक है, नवाब काजी ईसा जो था वो नवाबीन में शामिल था, और जो है वो जो है इब्ने ईसा जो है वो पैदल टुर के ही आ जाता जी। तो वो जनाब उन्होंने कहा, पहला ख़त लिखा उन्होंने, और उसको कहा कि ए एक चवल इंसान तुम्हारा रजिस्ट्रार है तुम्हारा नाम, ये तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे जुडिशल आर्डर के ख़िलाफ़ एक एग्जेक्टिव आर्डर करके उसको बेअमल करो। लिहाजा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि फौरी तौर पे यहाँ से कूच करो। इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में दिल को लगाना क्या, यहाँ से कूच करो और दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। तो वो खाता है जी काजी साहब का। और उसके बाद फिर जनाब अल्लाह आपका भला करे, मुख्तलिफ चेमगोइयाँ शुरू हो गई। मेरा ये ख्याल था, भाई मुझे नहीं पता था कि ये फ़ैसला होना है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि फौरी तौर पे हुकूमत को ये एज मिल गया है
کہ وہ اس کو اپنا یہ جو چیف جسٹس رجسٹرار ہے سپریم کورٹ کا، چونکہ یہ جوڈیشل سروسز سے نہیں ہوتا، یہ ایگزیکٹو سے بھیجا جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی گریڈ 21-22 کا افسر بھیج دیتی ہے وہاں پہ رجسٹرار کے طور پہ ایکٹ کرنے کے لیے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے. تو اس کو ایسے پکڑ کے واپس کھینچ لیں، آجا بھی پتر واپس آ جا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ کوئی نیا چھنکنا بھیج دیں، اور وہ چھنکنا جو میرا مطلب افسر بھیج دیں، اور وہ افسر جو ہو وہ پوری طرح قائم دائم ہو، بقائمی ہوش و حواس ہو کہ جو سٹینڈ لے سکے. قاضی صاحب نے اس پہ بحث نہیں کی، بلکہ ٹرک چڑھا دیا. انہوں نے دوجا خط لکھا جو تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، اور علی محمد ہے میرا خیال سندھ ہائی کورٹ کا، امیر محمد ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور ان کو خط لکھا، اور ایک اور جج ہے، ان تین کے نام کے اوپر خط لکھا. وہ خط کی کاپی گھوم رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی نہیں، یہ جناب نے جوڈیشل اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانا تھا، آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکٹ ہی نہیں کیا. سپریم کورٹ کے جج کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، تو باقی تیجے چوتھے تو وہ خود ہی ہیں نا، چوتھے پنجویں تو وہ خود ہی ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے خط لکھ مارا. اب ظاہر ہے کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اپنا جو ہے علی سائی کا سسر جو ہے، علی سائی نے 15 ارب روپے کے مبینہ طور پہ جو پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں ان پروجیکٹ کی وہ پاسداری کر رہا ہے. اور عمران احمد خان نیازی کے لیے، مطلب عمران احمد خان نیازی کے لیے ایسی سیٹل چیزوں کو بھی ان سیٹل کیا جا رہا ہے. 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن کے اندر پیمرا نہیں آتا، جو کہ پیمرا کے ریلیٹڈ آرٹیکل کیس آئے گا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ریفر ہوئے گا. لیکن جیسے ہی عمران خان کی تقریر کے اوپر پابندی لگی، امیر محمد درخواست لے کے فائل لے کے نسیا گیا ایک جج کے پاس، اور اس جج نے اپنے ہی 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو ری رائٹ کر دیا. یہ آئین ری رائٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پروسیجرز کی کون سی بات کرتے ہیں. اس نے وہ فیصلہ اوور رول کرتے ہوئے سٹے دے دیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہی فائل جو تھی وہ چیف جسٹس کو پہنچا دی. یار قیامت نہیں آئی، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ایک سنگل بینچ نے بہ کے اوور رائٹ کر دیتا. قیامت نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے. تو خیر اتنے وائلیشن پہ اترے ہوئے ہیں، اتنے گھٹیا لیول پہ اترے ہوئے ہیں. یہ تو تھی جی 2 آج کے جسے کہنا چاہیے 2 ہی ہوئے نا، ہاں 2 خط انہوں نے لکھے، ایک تیجا خط بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھول گیا میں نے. تو قاضی فائزہ صاحب، قاضی بھی گرم تے قاضی دیاں گولیاں بھی گرم ہیں. راشا راشا قاضی راشا 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 قاضی راشا، ٹھیک ہے. تو جناب جیسے ہی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ سپریم کورٹ کا جو ہے یہ بہترین موقع ہے اس کو وڈرا کرنے کا، ویسے ہی چاچو نے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا، ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں آیا کہ فیڈرل کیبنٹ کے 2-3 ارکان جو ہیں وہ اپنے جاننے والے ہیں، ان کے نمبر ہمارے پاس ہیں، میں ان کو SMS کروں کہ یار یہ کام ڈال دو اور کچھ کرنا یا نہیں کرنا. لیکن پھر میں نے کہا کہ چل رہنی تھی، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے میں نے ٹویٹ ان کو میسج کر دیا ہو، مجھے یاد نہ رہا ہو. لیکن میں اس کے بعد میسج کے کچھ گھنٹے کے بعد میں پروگرام کر کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد جب میں پروگرام کر کے واپس آیا تھا آگے فیصلہ سیدھا میرے متھے تے وجہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے رجسٹرار کی خدمات جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں. اس سے پہلے چاچو جو تھا وہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر چنگی طرح رگڑ چکا تھا عمر تا بندیال صاحب کو، جس کے اوپر خاکسار کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے پتہ لگ گیا کل انہوں نے فیصلہ کی دینا ہے، اور فیصلہ لکھا آیا ہے، شاید لطیف حال سے آیا ہو، سانو کی پتہ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی لکھا ہو. لیکن افواہ یہی ہے کہ فیصلہ لکھایا ان کے پاس پہنچ گیا ہے. اب وہ صرف اس کی فوٹو کاپیاں کروا رہے ہیں یا نئے پرنٹ آؤٹ USB پہ آیا ہے نا، اس کے پرنٹ آؤٹ لے کے سونا کر کے صبح دستخط کر کے جاری کر دیں گے. یہ ہے اب تک کی اطلاع. یہ تو ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر ایکٹیویٹی. فیصلہ لکھا جا چکا ہے جس کی خبر جو ہے وہ چاچو کو پہنچ گئی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس فیصلے کی خبر جو ہے وہ فواد چودھری نے پہنچائی ہے.
تو میں اس بات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مخبری کے اوپر، تو وہ مخبری کر دیتے ہیں، اور انہوں نے وہ خبر پہنچا دی ہے کہ ایک فیصلہ کرنے لگے نے، کیونکہ فیصلہ جہاں سے لکھ کے بھجوایا گیا ہے اس جگہ کا بھی چونکہ موصوف کو پتہ ہی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں مبینہ کھاتے میں رکھیے گا۔ تو انہوں نے بتائی ہے، تو اس کے بعد پھر چاچو بھی گرم، تو چاچو دیا گولیاں بھی گرم۔ 8 بجے انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور تقریباً 9:15 بجے تک انہوں نے کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا، اور اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی خدمات واپس لی جاتی ہیں، ان کی جگہ پہ نیا رجسٹرار بھیجا جاتا ہے۔ اب اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ ٹاکرا جو ہو رہا ہے اس وقت، ٹاکرا ہو رہا ہے نا، تو الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اسٹے جاری کر دیں گے کہ نہیں جناب یہ واپس نہیں جائے گا، اور حکومت کیا کرے گی؟ وہ ایک نیا افسر رجسٹرار کا چارج لینے کے لیے بھیج دے گی۔ نومبر 1997 کی صورتحال ہو جائے گی، 2 رجسٹرار ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، ایک اس کا امرتا بندیال کا اور دوسرا پورے سپریم کورٹ کا، امرتا بندیال +3، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات واضح ہوگی، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، جو لیٹر لکھا ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ نے، اور کہا یہ جا رہا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، میں جلدی سے ولاگ کرنے بیٹھ گیا، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کے اوپر قاضی صاحب کے اکیلے کے سائن نہیں ہے، رجسٹرار کو ہٹانے والا لیٹر 9 بندے اور بھی نہیں سپریم کورٹ کے، 9 سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ ججز کے دستخط ہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ صرف 5 رہ گئے، اس کے ساتھ صرف 5 رہ گئے۔ 5 کیڑے کیڑے گن لینے؟ ایک تھے یہ موصوف خود ہو گئے، امرتا بندیال صاحب نمبر 1، اعجاز الاحسن صاحب نمبر 2، مستقل نگران نا، کتے بھی کوئی صفائی بھی شروع ہو جائے، سموسے تقسیم ہو رہے ہیں، مصروف ہوتے جا کے نگرانی شروع کر دیں، نگرانی کا بڑا شوق۔ اس کے بعد جناب رائیاں دا منڈا ہے جڑا بدبودار لاہور دے، رائیاں دا منڈا تو یار انہوں کراچی دے کوٹے چ لیا منیب اختر، ٹھیک ہے، اور وہ جناب لاہور سے جو لے کے گئے تھے، کی نام سی خورشید کے کی اس طرح کا نام سی، مظاہر علی نقوی کتنے گئے؟ تو مظاہر علی اکبر نقوی پا دیے، 5 تے پورے ہو گئے، مظاہر علی اکبر نقوی، مدیب، اعجاز، چیف، اور ہاں یہ 4 ہو گئے نا، مظاہر علی اکبر نقوی، چیف، اعجاز تے 4، تو 5واں جناب پھر جسٹس عائشہ ملک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو باقی 10 ایک طرف، 2/3 اکثریت۔ اور ناظرین اکرام، عمران احمد خان نیازی اور ان کے سپورٹر 2/3 اکثریت سے ہار رہے ہیں، سینٹ اپنا سپریم کورٹ میں بھی 2/3 اکثریت سے ہار رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہ ہوا ہے۔ چاچو نے بھی تقریر کی، اس سے پہلے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی چنگا رگڑا چاڑا، اور میرا خیال ہے کہ یہ رگڑا یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا، کیونکہ فیصلے کی کاپی آ چکی ہوئی، مطلب ان کے پاس فیصلے کی کاپی پہنچ چکی ہوئی تھی، اور ان کو آگ لگ گئی تھی کہ یہ منہ پہ ہمیں کچھ اور کہتا ہے، یقین دہانیاں کچھ اور کراتا ہے، اور اندر یہ دیکھو اتنے صفحے کا فیصلہ لکھا جا سکتا ہے اتنے کم وقت کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ اس جاسوسی کے بعد اب جو ہے وہ صرف انٹرم آرڈر کرنے پہ اکتفا کرے، کیا کرے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اڑتی جاتی مکھی کو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ماحول ٹینس سے گیا ہے، بہت بڑی ٹینشن ہے اس ویلے، قوم پوری ٹینشن میں ہے یار۔ اگر میں رضوان رضی عرف رضی دادا جو ہے وہ آپ کو ہنس ہنس کے اس ٹینشن میں سے نکالتا ہے، تو انہوں کی اعتراض ہے؟ انجوائے کرو، پیپسی دی وڈی بوتل، چپس دا وڈا پیکٹ، تے انجوائے کرو، سحری تک تو کر سکتے ہو نا۔ صبح اٹھیں گے جب، اس وقت تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوگا تو پھر اس کو رپورٹ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔